नावल गर्दिश माँ, राइटर तोबा किरण, किस्त नंबर 27। उसने घर का दरवाज़ा बजाया तो दुआ ने फ़ौरन खोल दिया। यूँ मालूम होता था जैसे वो उसी के इंतज़ार में बैठी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम। वो सलाम करता अंदर दाखिल हुआ तो दुआ ने उसके चेहरे पर परेशानी के असर देखकर अंदाज़ा लगा लिया कि कुछ गड़बड़ है। वालेकुम सलाम। मुलाकात हुई है ना से? कैसी है वो? वो इश्तियाक से पूछ रही थी। वजदान कोई जवाब दिए बगैर सोफे पर बैठ गया। खैरियत है वजदान, वो ठीक तो है ना? वो घर से भाग गई थी, कुछ पता नहीं चला। कांपते हुए लहजे में उसने बात मुकम्मल की तो दुआ परेशानी से उसके पास बैठी। एना मिल जाएगी। अब क्यों स्ट्रेस ले रहे हैं? दुआ ने कहा तो उसने बेबसी से दुआ का चेहरा देखा, फिर मंसूर विला में होने वाली हर बात उसे बता दी। मैंने एक लड़की का दिल दुखाकर अच्छा नहीं किया। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। वजदान ने टूटे हुए लहजे में कहा तो दुआ ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। हर इंसान को उसका लाइफ पार्टनर चुनने का हक है और आपने कुछ गलत नहीं किया। और प्लीज़ ये मूड ठीक करे वरना मुझे ऐना से जेलसी फील होगी। दुआ ने कहा तो वो उसे देखने लगा। जेलसी क्यों? आपको सिर्फ और सिर्फ दुआ वजदान अहमद के लिए परेशान होना चाहिए। इसलिए किसी और लड़की के बारे में इतना सोचेंगे तो मैं जेलस होंगी, बल्कि शायद हो रही हूँ ऐना से। दुआ ने उसका मूड ठीक करने के लिए शरारत से कहा तो वो धीरे से मुस्कुरा दिया। इस वक्त तो आप मेरी शर्वादी करवाना चाहती थी उससे, वजदान पूछे बिना न रह सका। उस वक्त की बात और थी। वो कैसे? वो अब पूरी तरह उसकी जानिब मुतवज्जा हो चुका था। इस वक्त मैं आपके वो महसूस नहीं करती थी जो अब करती हूँ। अब क्या महसूस करती हैं? वजदान ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा तो वो उसे घूरने लगी। जहर लगते हैं अब मुझे। अब ठीक है, उसने मसनूई गुस्से से कहा तो वजदान बेइख्तियार हंसा तो वह उसे देखकर कुछ मुतमईन हुई थी। इतनी सख्त परेशानी में हंसाने का हुनर सिर्फ आपके पास ही है। वजदान ने सदके दिल से उसकी तारीफ की तो वो उसका हाथ छोड़ती खड़ी हुई। बस मैं तो हूँ ही मल्टी टैलेंटेड। और आप भी कुछ खा पी कर सो जाएं। आंखें देखे कितनी डरावनी लग रही हैं। उसे वजदान की सेहत की बहुत परवाह थी। हाँ, आंखों में दर्द भी हो रहा है। मैं कुछ देर सो जाता हूँ, आप भी आराम कर ले, फिर शाम को मुझे ऐना को ढूंढने भी जाना है। कैसे ढूंढेंगे इसे? पता नहीं, एसएचओ से बात करूंगा, शायद कोई मदद मिल जाए। वजदान ने कहा तो उसने सर हिला दिया। हाँ, मगर उसे अंदर से वजदान का ऐना के लिए फिक्रमंद होना अच्छा नहीं लग रहा था। आवाज़ दे के छुप गई हर बार जिंदगी। हम ऐसे सादा दिल थे कि हर बार आ गए। रात के उस पहर पूरा शहर नींद की आगोश में था जब वो दरियाई मास्को के किनारे ज़मीन पर बैठी दूर आसमान पर चमकते चांद को देख रही थी। अपनी ठोड़ी घुटनों पर टिकाए वो इर्द गिर्द के माहौल से बिल्कुल बेखबर थी। रात ज़्यादा होने की वजह से दरिया के किनारे लोगों की तादाद ना होने के बराबर थी। और वो आज यहाँ आई थी इसलिए थी क्योंकि उसे कुछ देर ताज़ा हवा में सांस लेते हुए खुद से बातें करनी थी। जिंदगी भी क्या अजीब शय है ना। इंसान को कहाँ से कहाँ ला खड़ा करती है। चांद आज बहुत उदास लग रहा था, गोया उसके दुख में बराबर का शरीक हो। मिस नवाल अफंदी। वो इसी हालत में बैठी थी जब उसे अपने पीछे से जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। उसने पलट कर उस अचानक आने वाले शख्स को देखा जो पैंट शर्ट में मलबूस था और सर पर हीट पहन रखी थी। जी। उसके लिए बोलना मुश्किल हो गया था। आंसू आंखों से निकलकर चेहरे पर बांधे गए रुमाल में जज़ब हो रहे थे। आने वाला शख्स उसके साथ ही बैठ गया और हीट उतार कर एक तरफ रखने के बाद उसे देखने लगा। सब ठीक हो जाएगा, इंतहाई संजीदगी से कहते हुए उसने नवाल के चेहरे से रुमाल हटाया और उसका आंसुओं से भीगा चेहरा साफ किया। इंशाल्लाह। नवाल ने जख्मी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए उस शख्स के कंधे पर सर रखा और आंखें बंद कर लीं, जबकि वो शख्स चांद की मदम रोशनी में कितनी ही देर उसका चेहरा देखता रहा था। वो गहरी नींद में थी जब फजर की अजान की उसे जगा दिया। उसने कसरमंदी से करवट बदली तो सास सोए मांस पर नजरें ठहर गई। वो आराम से सो रहा था। रात का मंजर उसकी आंखों के सामने गुम गया। मैंने आपके साथ अच्छा नहीं किया माज। उसने माज का सोया हुआ चेहरा देखते हुए शर्मिंदगी से सोचा, फिर नमाज के लिए उठ गई। वजू करके आई तो उसे याद आया कि माज भी नमाज का पाबंद है। तभी वो उसे जगाने लगी।
معاذ اٹھ جائیں، فجر ہو گئی ہے، اس نے دھیمے لہجے میں پکارا تو معاذ نے تھوڑی سی آنکھیں کھول کر اس کا حجاب میں لپٹا چہرہ دیکھا۔ ہاں اٹھتا ہوں، تم جاؤ۔ دوبارہ آنکھیں بند کرتے ہوئے اس نے کہا تو اینا نے مزید کچھ نہ کہا اور نماز پڑھنے میں مصروف ہو گئی۔ شیشے کی دیوار کے دوسری جانب سورج طلوع ہونے لگا تھا۔ صبح کی ہلکی ہلکی روشنی نے ماحول کی خوبصورت منظر کشی کی تھی۔ وہ دعا مانگنے کے بعد ایک بار پھر معاذ کی طرف آئی تاکہ اسے جگا سکے۔ نماز قضا ہو چکی ہے آپ کی، اٹھ جائے پلیز۔ کیا نماز قضا ہو گئی؟ آج تو میٹنگ تھی اور اس کے لیے خصوصی دعا مانگنی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا تو اس پر اینا کو وہ کوئی معصوم بچہ لگا تھا۔ کوئی بات نہیں، آپ ابھی پڑھ لیں، سہولت سے کہتی وہ بیڈ پر بیٹھ چکی تھی۔ معاذ نے کوئی جواب نہ دیا، بس خاموشی سے باتھ روم چلا گیا۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ نماز سے فارغ ہو کر وہ اس کے ساتھ ہی بیڈ پر بیٹھ کر لیپ ٹاپ پر مصروف ہو گیا، جبکہ اینا فارغ بیٹھی اسے کام کرتا دیکھ رہی تھی۔ ہم 2 ہفتے یہاں ہی رہیں گے؟ اس نے ذہن میں آتا سوال کیا تو معاذ نے اسے دیکھے بغیر سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، کل رات میں آفس ورک سے فارغ ہو جاؤں گا، پھر مری کے لیے نکل جائیں گے۔ مری؟ اس نے حیرت سے پوچھا تو معاذ نے سکرین سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیوں، تم نہیں جاننا چاہتی؟ نہیں، میں تو بس ایسے ہی پوچھ رہی تھی، اس نے گھبرا کر کہا۔ مجھ سے بات کرتے ہوئے تمہارے الفاظ کیوں ٹوٹنے لگتے ہیں؟ معاذ اس کا زرد پڑتا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اس سوال پر اینا نے سر دائیں بائیں ہلایا۔ پتہ نہیں۔ دیکھو قرۃ العین، مجھ سے گھبرایا مت کرو، میں نے تم سے جو بھی بدتمیزیاں کی ہیں ان کے لیے میں شرمندہ ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں نے تمہیں خود سے ڈرا دیا ہو۔ وہ نرم لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اینا کو سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا جواب دے، تبھی خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی رہی۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد تمہیں تمہارے پاسٹ کے بارے میں کوئی تانا نہیں دوں گا، بس مجھ سے ڈرنا چھوڑ دو۔ میں اچھا شوہر ثابت ہوں نہ ہوں، اچھا دوست ضرور ثابت ہوں گا۔ معاذ کے کہنے پر اس نے جھکی ہوئی پلکیں اٹھائیں اور اپنے مجازی خدا کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اس کے لیے فکر مند ہی فکر مندی تھی۔ آپ بہت اچھے ہیں، وہ فقط اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ معاذ مسکرا کر رہ گیا۔ تھینک یو کہتا ہوا وہ پھر سے سکرین پر متوجہ ہو گیا، جبکہ اینا بھی مطمئن سی ہو کر اس کے کپڑے نکالنے لگی۔ دیواریں اب گرنے لگی تھیں۔ یہ اگلے روز کی بات ہے جب دعا باورچی خانے میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی اور وجدان لاؤنج میں بیٹھا موبائل کان سے لگائے ایس ایچ او سے اینا کے متعلق بات کر رہا تھا۔ اتنے میں نور بانو کمرے سے باہر نکلی۔ السلام علیکم۔ اس نے سلام کیا تو وجدان اور دعا نے ایک ساتھ اسے دیکھا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپا؟ وجدان اسے دیکھ کر موبائل بند کر کے کھڑا ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہوں بجی۔ وہ اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ ناشتے میں کیا لیں گی؟ وجدان سے اپنی بہن کا اترا ہوا چہرہ نہیں دیکھا جا رہا تھا، مگر وہ کر بھی کیا سکتا تھا؟ میرا کچھ بھی کھانے کا دل نہیں ہے، بس چائے لوں گی، نور نے کہا تو دعا باہر آئی۔ دل کرے یا نہ کرے کچھ تو کھانا ہوگا ورنہ صحت خراب ہو جائے گی۔ وہ نور کے لیے فکر مند تھی۔ جی آپا، خاموشی سے کھانا کھا لے ورنہ یہ تشدد کر کے کھلائیں گی، وجدان نے دعا کی طرف دیکھتے ہوئے شرارت سے کہا تو دعا اسے گھور کر رہ گئی، مگر نور بانو کی موجودگی کا لحاظ کرتے ہوئے خود کو کچھ کہنے سے روکے رکھا۔ اوہوں، اتنی پیاری لڑکی کو تنگ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ نور نے ٹوکا تو وجدان نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ پیاری لڑکی؟ کچھ تو خدا کا خوف کرے آپا، صبح ہی صبح اتنا جھوٹ۔ وجدان اسے تنگ کرنے کے موڈ میں تھا اور وہ بھی اسے جواب دینا چاہتی تھی، مگر نور کی وجہ سے خاموش تھی۔ آپ فرائیڈ ایگ دیں گی یا آملیٹ؟ دعا نے ایک ایک لفظ چبا کر پوچھا تو وہ زیر لب مسکرایا۔ کچھ بھی دے دے کھا لیں گے، وہ محظوظ سا بولا تو دعا نے مسکراتے ہوئے اسے گوڑا اور جو اچھا کہہ کر پلٹ گئی۔ ویسے آپ کے آنے کا مجھے بہت فائدہ ہوا ہے، وجدان قدرے بلند آواز میں نور سے بولا تاکہ دعا اس کی آواز سن سکے۔ کون سا فائدہ؟ نور نے پوچھا۔ میری بیوی فرما بردار ہو گئی ہے، اس نے زبان دانتوں تلے میں دبائے کہا تو دعا کے انڈا پھینٹتے ہاتھ پل بھر کے لیے رکے، جبکہ نور ہنس دی۔ توبہ ہے بھجی، تم کتنا تنگ کرتے ہو دعا کو، وہ بہت دنوں بعد یوں ہنسی تھی۔ وجدان مسکراتا ہوا پھر سے موبائل پر مصروف ہو گیا۔ اللہ آپ کی توبہ قبول کرے۔ وجی، جب بیوی کام کر رہی ہو تو شوہر کو چاہیے کہ اس کی مدد کرے، نہ کہ ایسے بیٹھ کر اسے تنگ کرتا رہے، نور نے سنجیدگی سے کہا تو وہ ہنسا۔ دعا ہیلپ چاہیے؟ اس نے وہیں سے پوچھا تو دعا کا دل چاہا پھینٹا ہوا سارا انڈا اس کے سر پر انڈیل دے۔
نہیں میں کر لوں گی، اس نے خود کو نارمل کرتے ہوئے کہا تو وجدان نے نور کو دیکھتے ہوئے کندھے اچکائے تو وہ سر ہلاتی باورچی خانے کی طرف آ گئی۔ چلیں بیگم جی، اب آپ قابو میں رہیں گی، شرارت سے سوچتے ہوئے اس نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ نہیں، یہ کام بہت مشکل ہے، ہم میری کو اس طرح چھوڑ کر پاکستان کیسے جا سکتے ہیں؟ کمرے میں شیان کی دبی دبی سی آواز گونجی۔ ہمایوں جو کہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ہمیں پاکستان چلے جانا چاہیے، اٹھ کر اس کے سامنے آیا۔ تم ابھی بھی میری کے بارے میں سوچ رہے ہو؟ آر یو کریزی شیان؟ ہمایوں کی آنکھوں میں ناراضگی اور غصے کے ملے جلے تاثرات تھے۔ میں اس کے بارے میں نہیں سوچ رہا یار، خود سوچو کہ جب میری کو ہمارے پاکستان جانے کی خبر ملے گی تو وہ ہمیں بخش دے گی؟ نہیں، بلکہ وہ ہمارا پتہ لگوائے گی اور شاید ہمیں نقصان بھی پہنچا دے۔ شیان نے اپنا موقف پیش کیا تو ہمایوں تلخی سے ہنسا۔ اب اور کیا کرے گی وہ؟ خیر، میں تو اب یہاں نہیں رکوں گا، مجھے پاکستان جا کر وجدان اور دعا سے ملنا ہے تاکہ ہم مل کر اس میری کا کھیل ختم کرنے کے بارے میں سوچ سکیں۔ اگر تم نہیں جانا چاہتے تو اٹس اوکے۔ ہمایوں نے اصرار نہ کیا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے بالوں کو دیکھا جو ماتھے پر بگڑے ہوئے تھے۔ گنجے ہو کر تم بہت کیوٹ لگتے ہو، پلوشا کی آواز کہیں بہت سے قریب سے آئی تھی۔ ہمایوں نے آئینے میں اس کے عکس کو دیکھا، وہ اسے دیکھتی ہوئی بہتی آنکھوں سے مسکرا رہی تھی۔ کھلے بال، نم آنکھیں، بھیگا چہرہ اور مطمئن سی مسکراہٹ، کیا کچھ نہیں تھا اس کے چہرے پر؟ ہمایوں کی نظریں اس کے عکس پر ٹھہر سی گئی۔ اس کا دل چاہا کہ وقت یہیں تھم جائے اور وہ اپنی بیوی کو دیکھتا رہے، مگر وقت نے کہاں تھمنا ہوتا ہے۔ ہمایوں، رو کیوں رہے ہو؟ شیان نے اسے کندھے سے پکڑ کر ہلایا تو اس نے ہوش میں آتے ہوئے شیان کے سوالیہ چہرے کو دیکھا، پھر اپنا چہرہ صاف کیا اور دوبارہ آئینے کی طرف متوجہ ہوا۔ کاش میں اسے چھو سکتا، کاش میں اسے سن سکتا۔ وہ نظر تو آتی ہے مگر میری دسترس سے بہت دور ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں اپنی بے بسی کا اظہار کیسے کروں، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ شیان کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اس کے لیے دعا کیا کرو، شیان نے بمشکل کہا تو وہ اجنبی نگاہوں سے اسے دیکھے گیا۔ کاش یہ زندگی کسی کارٹون مووی کی طرح ہوتی، مرنے والے سال میں ایک بار پھر اپنے پورے وجود کے ساتھ دنیا والوں سے ملنے آتے ہوتے۔ کاش اس نے اپنے ہاتھ آنکھوں کے سامنے کیے۔ میرے ہاتھ دیکھو شیان، یہ اس کا لمس محسوس کرنے کے لیے ترس گئے ہیں۔ میری آنکھیں دیکھو، ہر روز بڑھتے ہوئے یہ حلقے مجھے اس کی جدائی کی یاد دلاتے ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ بس وہ ایک بار واپس آ جائے اور میں اسے سینے سے لگا لوں۔ اس کی آواز کانپنے لگی تھی۔ شیان نے اسے پکڑ کر صوفے پر بٹھایا اور کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، مگر ہمایوں نے اسے کچھ کہنے سے روک دیا۔ چھوڑو یار، اب تسلی مت دینا، تھک گیا ہوں دلاسے سن سن کر۔ لیکن پتہ ہے، میں نے ایک بات سیکھی ہے کہ ماں باپ کو بچوں کے سامنے جھگڑنا نہیں چاہیے، اور اگر ان میں نبھانے کی صلاحیت نہیں ہے تو انہیں بچے پیدا ہی نہیں کرنے چاہیے۔ پلیز ہمایوں، اچھا چلو ہم کہیں باہر چلتے ہیں اور میں بھی تمہارے ساتھ پاکستان جاؤں گا، اوکے؟ شیان نے بظاہر مسکراتے ہوئے کہا تو اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ تمہیں جدائی کا غم ہے میرے بھائی، اور میں پچھتاوے کی آگ میں جل رہا ہوں۔ میں نے بھی ایک بات سیکھی ہے کہ اگر عورت اپنے شوہر کو مار کر خودکشی کرنا چاہتی ہو تو اسے بچوں کو بھی مار دینا چاہیے۔ تلخی سے سوچتے ہوئے اس نے اپنی آنکھوں کے کنارے صاف کیے اور ہمایوں کے کمرے سے نکل گیا۔ وجدان نے ایس ایچ او سے بات کر لی تھی اور اس نے کہا تھا کہ وہ اینا کو ڈھونڈنے کی پوری کوشش کرے گا، مگر ملنا یا نہ ملنا اللہ کی مرضی ہے۔ اس لیے وجدان بھی کچھ پرسکون ہو گیا تھا کہ اب پولیس اینا کو ڈھونڈ رہی ہے۔ نور بانو نے اس کے بعد منصور صاحب یا رشیدہ کا ذکر نہیں کیا تھا، بلکہ وہ نماز قرآن میں مشغول ہو چکی تھی۔ دعا کہتی تھی کہ سکون تو صرف اللہ ہی عطا کر سکتا ہے، اور وہ سکون کی متلاسی تھی۔ اس رات جب وجدان سرمد کی طرف سے ہو کر واپس آیا تو نور بانو نے دروازہ کھولا۔ وہ اسے سلام کرنے کے بعد سونے کی نیت سے اپنے کمرے میں آ گیا۔ دروازے سے داخل ہوتے ساتھ اس کی نظر دعا پر پڑی جو دونوں ہاتھ سر کے نیچے دبے بے خبر سو رہی تھی۔ اس نے کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتے گزاری، پھر بتی روشن کر دی۔ روشنی کی وجہ سے دعا کی نیند میں خلل پیدا ہوا تو اس نے آنکھیں کھولی، لیکن سوئچ بورڈ کے ساتھ کھڑے وجدان کو دیکھ کر اس نے سکون کا سانس لیا۔ آپ، کہتے ہوئے دیوار پر لٹکی گھڑی پر نگاہ ڈالی جو رات کے 11 بجا رہی تھی۔ جی میں، اور آپ اتنی جلدی کس خوشی میں سو رہی ہیں؟ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھا تو دعا نے ناراضگی سے چہرہ چھپیر لیا۔
بعد میں جائیں آپ، اور خبردار جو مجھے مکھن لگانے کی کوشش کی۔ اینا کی فکر ہے بیوی کی نہیں، وہ شاید ناراض تھی۔ وجدان نے اینا کے ذکر پر آنکھیں سکیڑی۔ بعد میں جاؤں گا تو آپ کو ساتھ لے کر جاؤں گا، اور میں تو سلمت کی طرف گیا تھا۔ اینا کا معاملہ اب پولیس کے حوالے ہے۔ جو بھی ہو، آپ نے صبح نور آپا کے سامنے جو کیا ہے نا، میں بہت ناراض ہوں۔ وہ ابھی تک منہ دوسری طرف کیے بیٹھی تھی۔ وجدان اس کی بات پر ہنسا۔ اچھا، تو اصل غصہ اس بات کا ہے؟ اس نے دعا کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے پیار سے پوچھا۔ جی، وہ نظریں جھکائے بولی تو وجدان مسکراتا رہا۔ آئس کریم کھانی ہے؟ وجدان نے پوچھا تو دعا نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں جو آئس کریم کھا کر بہل جاؤں گی۔ ناراضگی اپنی جگہ قائم تھی۔ پھر کیسے راضی کروں آپ کو؟ میرے خیال سے میں واپس جاتا ہوں اور آپ کے لیے پھول لے کر آتا ہوں۔ نہیں، مجھے پھول نہیں چاہیے، بس ایک کام کر دیں، دعا نے معصومیت سے کہا تو وجدان ہمتن گوش ہوا۔ جی فرمائیں۔ ایک منٹ۔ دعا بیڈ سے اٹھی اور کپڑوں والی الماری کھول کر اپنے 8-10 جوڑے نکال کر وجدان کی گود میں رکھے۔ یہ سب پریس کر دیں، اور ہاں، پریس کرنے کے بعد ہینگ بھی کر دیجیے گا۔ وہ مسکراتی ہوئی واپس بیٹھی، جبکہ وجدان صدمے سے اتنے ڈھیر سارے کپڑوں کو دیکھ رہا تھا۔ میں کروں پریس؟ جی، ظاہر ہے آپ سے ہی ناراض ہونا اب تنگ کرنے کی باری اس کی تھی۔ میں آپ کا شوہر ہوں، اس نے جیسے یاد دہانی کروائی۔ جی بالکل یاد ہے مجھے۔ چلے شاباش، باہر جا کر یہ پریس کریں، مجھے لائٹ آف کرنی ہے۔ میں تھکا ہوا آیا ہوں، اور آپ بھول گئی ہیں میں ابھی بیماری سے اٹھا ہوں۔ اگر میری طبیعت خراب ہو گئی تو؟ وجدان نے اسے ایموشنل بلیک میل کرنا چاہا تو اس نے تیوری چڑھائی۔ اگر رات کو 11 بجے تک دوست سے گپے لگاتے ہوئے طبیعت خراب نہیں ہوئی تو چند کپڑے پریس کرنے سے بھی نہیں خراب ہوگی۔ وہ اسے کمرے سے نکال رہی تھی جبکہ وہ بے بسی کی کیفیت سے دوچار تھا۔ اچھا نا، سوری، اب نہیں تنگ کروں گا، نہ ہی لیٹ آؤں گا، پکا؟ وجدان، میں شام کی چائے پر آپ کا انتظار کرتی رہی ہوں، اور پھر ڈنر پر بھی، مگر آپ سرمد بائی کی طرف سے واپس آنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ آپ مجھ سے زیادہ کسی اور کو وقت دیں، پھر چاہے وہ سرمد بائی ہوں یا نور آپا۔ اب کی بار وہ قدرے سنجیدگی سے بولی۔ ہاں ہاں ہاں، مزہ آیا سن کر۔ چلے، آج آپ کی ایک اور کمزوری میرے ہاتھ لگ گئی۔ وہ سنجیدہ نہیں ہوا تھا۔ دعا اسے گھور کر رہ گئی۔ نکلے کمرے سے، اور اب یہ پریس کرنے کے بعد لاؤنج میں ہی سو جائیے گا۔ اس نے وجدان کو باہر نکال کر دروازہ لاک کر لیا۔ یار آپا کیا سوچیں گی کہ اتنا لڑتی ہے میری وجہ کی بیگم؟ وہ دوسری طرف سے بولا۔ ان کا وجی تو جیسے بہت صلح پسند ہے نا۔ دعا، یا دروازہ کھولے۔ گڈ نائٹ ڈیئر ہسبینڈ، اس نے کہتے ہوئے بتی بجائی اور بیڈ پر آ لیٹی، جبکہ وجدان منہ بناتا اس کے کپڑے استری کرنے لگا تھا۔ ان کے رشتے کی خاص بات یہی تھی کہ وہ اپنی انا کو رشتے میں نہیں آنے دیتے تھے۔ وہ لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، ایک دوسرے کو تنگ کرتے تھے، مگر بدگمان نہیں ہوتے تھے۔ چاہے جتنی بھی بڑی آزمائش ہو، وہ اپنی حصے مذاق کو مرنے نہیں دیتے تھے، اور انہی عادتوں کی وجہ سے ان کی محبت دن بدن بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ مشکلیں ختم ہو نہ ہو، لیکن تیرے ہونے سے حوصلہ ہے مجھے، جاری ہے۔